अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा गया है जिसमें पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी गई है। पाकिस्तान डे पर खुसूसी तौर पर मोदी की जानिब से पाकिस्तान को खत भेजा गया है जिसमें पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं। पाकिस्तान के साथ भारत ताल्लुकात बेहतर करके दहशत गर्दी, माशी तरक्की और दीगर चैलेंजेस से निपटना चाहता है। नाज़रीन, इससे पहले भी भारतीय वज़राए आज़म यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान को खतूत लिखते रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जब से मोदी का दौर इख्तिदार आया है तब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे हैं। बिलखुसूस गुज़श्ता 2 सालों से पाकिस्तान के भारत के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म हैं। पाकिस्तान का सफारती अमला ज़रूर भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर हाई कमिश्नर की जानिब से भारत को कहा गया है कि पाकिस्तान भी भारत के लिए पॉजिटिव सोच रखता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मसाइल हैं उन्हें हल करना भारत पर ज़रूरी है। नाज़रीन, भारत गुज़श्ता 2 महीनों से पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं इस हवाले से UAE और सऊदी अरब ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करवाई है। और इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि फरवरी के आखिर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हो चुका है और फिर पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान जो पानी का मसला है उस पर 2 रोज़ा बैठक भी दिल्ली के अंदर हो चुकी है। और इसी तरह से शंघाई कोऑपरेशन तंजीम के तहत भारतीय फ़ौजें पाकिस्तान भी आना चाहती हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम दोशंबे के अंदर ताजिकिस्तान के अंदर जो मार्च के आखिर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान और भारतीय वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की खबरें भी गर्दिश हो रही हैं। नाज़रीन काम, ये सारी चीज़ें मीडिया पर चल रही हैं और हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन नाज़रीन काम यहाँ पर कश्मीरियों का मुतालबा पाकिस्तान से ये है कि भारत के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात कायम ना किए जाएँ जब तक कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा फ़ैसले वापस नहीं ले लेता है। आप जानते हैं आर्टिकल 370 को 35A को ख़त्म किया गया। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को नेशनलिटियाँ दी जा रही हैं और कश्मीर के अंदर मोदी दहशत गर्दी जारी है। ये सारे मज़ालिम जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यही मुतालबा पाकिस्तानी अवाम का भी है और यही मुतालबा नाज़रीन काम कश्मीरी अवाम का भी है। और आप नाज़रीन काम ये बात जानते हैं कि भारत भी यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह धोखा दही करता रहा है। अमेरिका, इसराइल और दीगर मुल्क जिस तरह से दुश्मनों की तरह मुसलमानों के साथ रवैया रखते हैं, बिल्कुल यही रवैया भारत का भी है। भारत ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है सच्चे दिल से। और मोदी दहशतगर्द की जमात BJP का तो एजेंडा ही ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करनी है। तो नाज़रीन काम, वो लाखों शुहदा जो भारतीय दहशतगर्दी का शिकार हुए उनकी कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अपनी सख्त पॉलिसियाँ जारी रखना चाहिए। और इससे नाज़रीन काम ये बात भी समझ आती है कि मोदी पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो चुका है और पाकिस्तान को धमकियाँ देने वाला मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियाँ देने वाला, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करके बलूचिस्तान को अलहदा करवाने की धमकियाँ देने वाला भारत आज पाँव में पड़ गया है पाकिस्तान के और माफिया मांग रहा है और भीख मांग रहा है। यही जिल्लत और रुसवाई भारत के लिए पाकिस्तान को जारी रखनी चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान ही से है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर चमन में पाकिस्तान की पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ है जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 13
اہلکار زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر انسرجنسی مداخلت یہ بھارت کرواتا ہے۔ را ایجنسی کے مراکز افغانستان کے اندر موجود ہیں، جہاں پر BLA اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو تربیت دی جاتی ہے، پاکستان کی مخالفت میں فنڈنگ کی جاتی ہے، دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے افغانستان کی سرزمین کے اندر بھی دہشت گرد چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف، بھارت کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنی چاہیے۔ بھارت ایک طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، دوسری طرف سے پاکستان کے اندر دھماکے کرواتا ہے اور پاکستان کے افواج پر حملے کرواتا ہے۔ ایسے دہشت گرد سے، ایسے دشمن سے کسی بھی طور پر پاکستان کو تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف سن 2000 میں دھماکہ کروا کے قتل کرنے کا ایک مقدمہ سامنے آیا تھا۔ اس میں ناظرین کرام بنگلہ دیش کی عدالت نے گزشتہ روز 14 لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی کا اعلان کیا ہے، 14 لوگوں کو سزائے موت سنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے ذرائع ابلاغ سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، بلکہ بھارت کی جانب سے ان 14 لوگوں کو اسلامک ملیٹنٹ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان یا اسلامی دہشت گردی کا شکار تھے جنہوں نے شیخ حسینہ واجد پر حملے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے اندر بھارت مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے مسلمان مودی دہشت گرد کے دورہ بنگلہ دیش کو مسترد کر چکے ہیں اور بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ جہاں تک ناظرین کرام شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں جماعت اسلامی کے کئی سینئر رہنماؤں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، اسلام کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ سیکولر لبرل شیخ حسینہ واجد کی حکومت یہ بنگلہ دیش کے لیے بڑا خطرہ ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں بنگلہ دیش کے اندر، انہیں اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے اور شیخ حسینہ واجد کے جو مظالم ہیں ان کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس حوالے سے بنگلہ دیش پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ نہتے بنگالیوں پر، مسلمانوں پر ظلم و تشدد نہ کیا جائے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 7 سالوں کے دوران بھارتی فوج کے 481 اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 215 عام شہری بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ملیٹنسی کا شکار ہوئے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری رپورٹ میں ناظرین کرام انکشاف ہوا ہے کہ جب سے آرٹیکل 370 کو مودی دہشت گرد کی حکومت نے ختم کیا ہے تب سے 59 سویلین کو، 59 عام شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ بھارت کی جانب سے الزام مجاہدین پر لگایا جاتا ہے کہ وہ نہتے شہریوں کو شہید کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بھارت کی فورسز نہتے شہریوں کو، کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کے نام پر اور اسی طرح سے فیک انکاؤنٹر کے نام پر کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارتی فوج کی جانب سے یہ جو فگر جاری کیے گئے ہیں 481 فوجوں کے 7 سالوں میں مرنے کے، یہ بالکل غلط ہیں۔ صرف ناظرین کرام بھارتی فوج پر گزشتہ سال 2020 میں جو حملے ہوئے ہیں مجاہدین کے، اس میں تقریباً 250 کے لگ بھگ بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو کیسے بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محض 7 سالوں میں 481 فوجی ہلاک ہوئے ہیں؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کی درندہ فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے جس میں مزید 3 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تک کے گزشتہ 20 مہینوں کے دوران 15,000 کے لگ بھگ کشمیریوں کو جیلوں میں گرفتار کر کے ڈالا جا چکا ہے، جن کی رہائی کے لیے کشمیری آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارتی فورسز پر بڑا حملہ ہوا ہے۔ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر IED بم دھماکے کے اندر 4 بھارتی پولیس اہلکار، فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 20 سے زائد فوجی اہلکار زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام بھارت کی مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھارت سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بھارت کے اندر جو مودی کے ظالمانہ اقدامات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام سال 2020 کے اندر بھارتی فورسز پر
ماؤ نواز اور نکسالی تحریک کے رہتگی پسندوں نے جو حملے کیے ہیں اس میں بھارتی فوج کے کم از کم 100 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماؤ نواز کے جو علیحدگی پسند ہیں وہ بھارتی فورسز کو، پولیس اہلکاروں کو اغوا بھی کرتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، برسلز کے اندر نیٹو وزرائے خارجہ کا انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی شریک ہوئے ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو بھی شریک ہوئے تھے، اور اسی طرح سے برطانیہ، اٹلی، جرمنی، فرانس اور بلغاریہ اور دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے بعد نیٹو کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسٹولنبرگ، ان کی جانب سے بیان جاری ہوئے ہے کہ ابھی تک حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ نیٹو اپنی فوجیں، امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکالے یا نہ نکالے، کیونکہ افغانستان کی سچویشن انتہائی ٹف ہے۔ وہاں پر ایک طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی اور نیٹو فوجیں افغانستان سے نکل جائیں۔ آپ جانتے ہیں نیٹو کی 10,000 اور امریکہ کی لگ بھگ 3,500 فوجیں افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور 1 مئی 2021 کو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت فوجوں کو نیٹو امریکہ نے نکالنا ہے۔ افغان طالبان متبادل پلان کا اعلان کر چکے ہیں، متبادل منصوبوں کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آنے والے 20 سے 30 دن افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر افغان طالبان کی فتوحات بھی جاری ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ صوبہ بغلان کے اندر انتہائی اہم فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، متعدد جو فوجی تھے کابل حکومت کے انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، افغان طالبان کی جانب سے نئی فورسز کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ نئے فوجی ٹریننگ سینٹر سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مجاہدین کمانڈوز تیار ہو رہے ہیں، جو امریکہ اور نیٹو کے لیے بڑا پیغام ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو نے اپنی فوجیں پرامن طریقے سے نہ نکالیں تو امارت اسلامیہ کے مجاہدین اور جنگجو اور کمانڈوز امریکیوں پر، نیٹو پر حملہ کریں گے اور پھر انہیں بزور طاقت افغانستان سے نکال دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے اندر الیکشن ہوا ہے جس میں نیتن یاہو نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہیں پہلے سے زیادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اور سیٹیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، نیتن یاہو کی مخالف سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں، حتمی نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں، سرکاری نتائج آئے نہیں ہیں۔ نیتن یاہو نے پہلے ہی اپنی وکٹری کا دعویٰ کر دیا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، بددیانتی ہے، اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ تل ابیب اور دیگر بڑے شہروں کے اندر نیتن یاہو کے حامی سڑکوں پر نکلے ہیں، اور اسی طرح سے جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی ہے، جو نیتن یاہو کی مخالف سیاسی جماعت ہے، ان کے حامی بھی سڑکوں پر نکلے ہیں اور کلیش بھی ہوا ہے، جھگڑے بھی ہوئے ہیں، گاڑیوں کو آگ بھی لگائی گئی ہے۔ تل ابیب جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل فلسطینیوں پر حملے بھی بڑھ رہے ہیں۔ رات گئے بھی اسرائیل کی جانب سے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے سخت اختلافات ہیں۔ اگر نیتن یاہو نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا رہے گا اور اسرائیل سیاسی تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ دی گارڈین جو برطانیہ کا مشہور اخبار ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک خاتون انویسٹیگیٹر تھیں جنہوں نے جمال خاشقجی قتل کیس کی تحقیقات کی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے اعلیٰ حکومتی شخصیات نے انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں کہ جمال خاشقجی قتل کیس کی تحقیقات میں اگر سعودی عرب کا ساتھ نہ دیا گیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس بیان کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر سے انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ سعودی عرب کے خلاف تنقید کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ایک تو جمال خاشقجی کو ترکی کے اندر واقع سعودی عرب کے سفارت خانے میں قتل کیا گیا اور پھر اس قتل کیس کی تحقیقات کرنے والوں کو بھی تھریٹ کیا گیا۔ یہی وجہ ناظرین کرام دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بنیادوں پر سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے
یہ نازی کام سوڈان سے اور اسی طرح سے نائجر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان جو اختلافات ہیں سرحدی امور پر، سرحدی جو علاقے ہیں وہاں پر ایک دوسرے پر الزامات ہیں۔ سوڈان دعویٰ کرتا ہے ایتھوپیا نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ایتھوپیا کا دعویٰ یہ ہے کہ سوڈان ان کے علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور نہضہ ڈیم پر بھی شدید اختلافات ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کام متحدہ عرب امارات کی جانب سے سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان ثالثی کی آفر کی گئی ہے، جسے سوڈانی کیبنٹ نے منظور کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان مسلمان ملکوں کے اندر حالات کو خراب کرنے کے پیچھے استعماری سوچ ہے تاکہ یہاں بدامنی ہو اور یہ ملک ترقی نہ کر سکیں۔ ساتھ ناظرین کام ایک اور افریقی ملک نائجر کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں مسلح افراد نے 137 کے لگ بھگ فوجی اور عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے، جس کے بعد وہاں پر سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افریقی ممالک کے اندر مسلح جنگجوؤں کو ہتھیار امریکہ، برطانیہ، یورپ اور فرانس فراہم کر رہا ہے، جس سے وہاں خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا سے ہے۔ ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ میکسیکو کے ہزاروں مہاجرین امریکہ داخل ہو رہے ہیں، اور امریکہ داخلے کے بعد میکسیکو سے آئے ہوئے مہاجرین کے پاس چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے مناسب کیمپ نہیں ہیں، خیمے نہیں ہیں، اور ان کے پاس خوراک نہیں ہے، جس پر امریکہ کے اندر مہاجرین کا بحران جنم لے رہا ہے۔ امریکہ نے میکسیکو حکام سے رابطہ کر کے جو مہاجرین ہیں انہیں چھت فراہم کرنے کے حوالے سے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیے ہے۔ ساتھ ساتھ حکام کینیڈا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی ایشین نژاد جو کینیڈین ہیں ان پر تشدد اور حملے بڑھ رہے ہیں، ہیٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کینیڈا کے اندر مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ایشین نژاد یا کسی بھی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر حملے یا تعصب کی وجہ سے، نسل پرستی کی وجہ سے حملے نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ نسل پرستی، تعصب اور ہیٹ کرائم وہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں پر الزام ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ بہرحال کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔